24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. रहीम अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन दूसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 13 पर है, जो कि एक नस्ली इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है आओ पौधे लगाएं। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को फ़हम से समझ सकें, पढ़ी सुनी और देखी गई मालूमात का अमली ज़िंदगी से रब्त कायम कर सकें। नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकें। नज़्म व नस्र को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें। माहौल से मुतालिक किसी मौजू पर ख़ुद से 5 से 7 जुमले लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं हैं। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? आप थोड़ा सा तारुफ कराएंगे। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जमात के बच्चे इस सवाल का जवाब दे पाएँ, शायद कुछ बच्चे दे भी दें। तो ज़ाहिर बात है फिर आपने बताना है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम सांस लेते हुए कौन सी गैस छोड़ते हैं? ये पहले से ज़रा मुश्किल सवाल है, तो आप बच्चों की मदद करेंगे। बात को आगे बढ़ाने के लिए आप उनको बताएंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दरख्त और पौधे कौन सी गैस लेते हैं? अब यहाँ उल्टा मामला है कि इंसान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दरख्त और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा अहम गैस है इंसानों के सांस लेने के लिए, वो दरख्तों और पौधों से पैदा होती है। दरख्त और पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, इसका जवाब हो गया। हमें दरख्त काटने चाहिए या और लगाने चाहिए? अब ये जो सवाल है मोहतरम टीचर के हमें दरख्त काटने चाहिए या और लगाने चाहिए, जवाब तो बच्चे सीधा साधा हाँ में देंगे, मगर यहाँ आप गुफ्तगू को ज़रा तवालत दे सकते हैं और बात आगे बढ़ाने के लिए ये पूछ सकते हैं बच्चों से कि दरख्त काटने की तो हमें ज़रूरत होती है, उससे फर्नीचर बनता है, उससे आग जलाई जाती है बहुत से इलाकों में, तो और दरख्त हम क्यों लगाएं? उसके जवाब में फिर बच्चे आपको मुख्तलिफ बातें बताएंगे। और मैं इससे पहले भी आपसे गुजारिश करता रहा हूँ कि ये जो
تمہید کا مرحلہ ہوتا ہے. اس سے آپ 2 کام لیتے ہیں. ایک تو یہی کہ آپ کے لیے بڑے یعنی اچھے انداز میں ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں. اچانک عنوان کا اعلان کرنے کی صورت نہ پیدا ہو. اور دوسرا فائدہ اس سے یہ آپ اٹھاتے ہیں کہ بچے زیادہ اعتماد حاصل کرتے ہیں بولنے کے معاملے میں. اور جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو پھر بچے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی رائے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں. تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں. آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں. آؤ پودے لگائیں. جون کا مہینہ تھا. سورج خوب چمک رہا تھا. دھوپ اتنی تیز تھی گویا آگ برس رہی ہو. بچوں کا گرمی سے برا حال ہو رہا تھا. آج صبح سویرے ہی اتنی شدید گرمی ہے، ایک طالب علم نے کہا. استاد صاحب نے جماعت میں داخل ہوتے ہی یہ بات سن لی اور کہا، ارے بھائی، گرمی کا موسم ہے تو گرمی ہی پڑے گی نا. ویسے گرمی میں اس اضافے کی وجہ ہم لوگ خود ہیں. آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ ہمارا آج کا سبق پودوں اور درختوں کے بارے میں ہی ہے. شہید: سر، ہر سال گرمی کی شدت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ استاد: بچوں، سورج کی تپش کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے پہاڑوں پر برف بھی تیزی سے پگھلتی ہے. بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں سے درختوں کو بغیر سوچے سمجھے کاٹا جا رہا ہے. اس وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے. شاہ میر: سر، گرمی میں اضافے کے ساتھ ساتھ گرمی کا موسم طویل بھی ہو گیا ہے. ہمیں اس مسئلے کا کوئی تو حل سوچنا ہوگا. استاد: ہم مشینوں کے ذریعے عارضی طور پر ٹھنڈک تو کر سکتے ہیں لیکن ماحول پر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں. ان مشینوں کے چلنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے جس سے گرمی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. گرمی سے بچنے اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں پودے لگانے ہوں گے. گرمی کم کرنے کے لیے سائے اور ٹھنڈک کا قدرتی ذریعہ درخت ہے. پودے اور درخت قدرتی ایئر کنڈیشنر ہے. یہ ہمارے ماحول کو صاف اور ٹھنڈا رکھتے ہیں. درختوں کے پتے سورج کی حرارت کو جذب کر کے ہمیں سایہ دیتے ہیں. آئیے آج عہد کریں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے حصے کا پودا لگائے گا. ہم اپنے وطن کو سرسبز بنائیں گے. ہم یہ کام اپنے اسکول اور گھر سے شروع کریں گے. تمام بچوں نے مل کر کہا، ہم پودے لگائیں گے اور ان کی حفاظت کریں گے. اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے. مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور
صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ پہلا لفظ ہے صبح۔ ذرا مشکل ہے اس کا تلفظ، لیکن درست یہی ہے۔ ہم لوگ عام طور پر اس لفظ کو صبح بولنے کے عادی ہیں۔ صبح، صبح بھی نہیں، صبح بولتے ہیں، جبکہ آپ اگر لغت دیکھیں اور یہاں بھی جیسے اس پر اعراب دیے ہوئے ہیں تو اس لفظ کو بولا جائے گا صبح۔ اس سے پہلے کسی باب میں ایک لفظ آیا تھا ذبح، یہ اسی طرح کا تلفظ ہے۔ اب اس کو بھی، اس لفظ کو لوگ غلط بولتے ہیں، بلکہ زال کے نیچے زیر دے دیتے ہیں اور ذبح کہہ دیتے ہیں۔ وہ سارے اعراب کو وہ بدل دیتے ہیں۔ وہ ہے ذبح، ذبح، ذب نہیں، ذبح۔ اسی طرح یہ لفظ ہے صبح۔ اضافہ، اضافہ نہیں، اضافہ۔ برس، برس سال کے معنی میں بھی، اور جب بارش برستی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بارش برس رہی ہے۔ دونوں معنوں میں اس لفظ کا تلفظ ہے برس۔ تپش، جسے عام طور پر تپش پڑھا جاتا ہے، یہ لفظ تپش نہیں ہے بلکہ تپش ہے۔ برف، ہم بار بار انہی 3 حرفی الفاظ کی بات کرتے ہیں جس میں درمیانی حرف پر جزم ہوتا ہے، مگر ہم اس کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں۔ سو یہ برف ہے، برف نہیں۔ پگھلتی، اس لفظ کو بولتے ہوئے ہم جو غلطی کرتے ہیں عام طور پر وہ یہ ہے کہ ہم زور دے دیتے ہیں، جس کو آپ انگریزی میں سٹریس کہتے ہیں، وہ سارا زور دے دیتے ہیں ہم پے پر، اور گھ کی جو آواز ہے، کاف ہے گھ، اس کو ہم ایسے بولتے ہیں جیسے اس پہ جزم دیا ہوا ہو۔ اس لفظ کو بولتے ہوئے ذرا سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ زور ہم نے دینا ہے گھ کی آواز پر زبر کے ساتھ۔ سو یہ لفظ ہوا پگھلتی، پگھلتی، پگھلتی نہیں، وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی، یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم میم پر جزم کے ساتھ بول جاتے ہیں، جبکہ میم پر زبر ہے۔ بدقسمتی، جیسے قدرتی ہے، یہ آ رہا ہے لفظ آگے۔ اثرات، اثر ہے لفظ، اور ایک اور لفظ ذہن میں آ رہا ہے، یہ جو نماز ہوتی ہے عصر کی، اس کو لوگ اثر پڑ جاتے ہیں، اور اس اثر کو اثر پڑ جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ لفظ اثر ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی مفید بات بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنا تلفظ بہتر سے بہتر کرنا ہے تو پلیز آپ شاعری کا مطالعہ کیجیے، مطالعہ کیجیے۔ دیکھا، یہی ہوتا ہے نا کہ روانی میں ہم جو لفظ جس طرح پہلے سے بول رہے ہوتے ہیں وہ نکل جاتا ہے۔ اب یہ لفظ مطالعہ ہے، مطالعہ۔ تو شاعری کی میں نے بات کی،
اس لیے کہ شاعری میں کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے کہ کسی لفظ کو اس کے غلط تلفظ کے ساتھ استعمال کر دیا جائے. اگر کیا جائے گا تو شاعری کے وزن میں فرق پڑ جائے گا. اب یہ لفظ جو اثرات میں نے پڑھا ہے، جس کو لوگ اکثر غلط بولتے ہیں، وہ اثرات پڑ جاتے ہیں، یعنی سے پر جزم کے ساتھ پڑ جاتے ہیں. ایک بڑا مشہور مصرع ہے. میں نے جیسے بات کی کہ اگر آپ اپنا تلفظ بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو شاعری کا مطالعہ کریں. اب یہ میں نے ایک مشہور مصرعے کی بات کی، اور وہ مشہور مصرع یہ ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اب یہاں آپ اثر بول کے دکھائیں نا ذرا، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، شعر کا وزن خراب ہو جائے گا. یہ لفظ ہے اثرات. قدرتی جیسے بدقسمتی، تو یہ لفظ ہے قدرتی. پڑھتے اس کو لوگ کیسے ہیں؟ قدرتی. جو رے پر زبر ہے وہ دال پر ڈال دی جاتی، اور رے پر جزم ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ قدرتی. جذب یہ انہی سے حرفی الفاظ میں شامل ہے. جذب نہیں، جذب. عہد، عہد. سرسبز، سبز بھی انہی الفاظ میں شامل ہے جو سے حرفی الفاظ کی جو میں نے بات کی. یہ لفظ ہے سرسبز. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. شدید، بہت زیادہ. جیسے میں آپ سے چند مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ جب آپ کسی لفظ کا تلفظ بتا رہے ہوں یا اس کے معنی بتا رہے ہوں، آپ نے صرف موقع پیدا کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو بچوں کی زباندانی کو بہتر کرنے کے لیے اچھی بات ہوگی اگر اس لفظ سے نکلے ہوئے لفظ کی بات کریں، یا وہ لفظ جس لفظ سے نکلا ہے اس کی بات کریں. اب اگر آپ نے شدید کی بات کرنی ہے تو کیا مذائقہ ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے علم میں لفظ شدت بھی لے آئیں. چونکہ جس چیز میں شدت ہوگی وہی شدید ہوگی. تو شدید کے معنی ہے بہت زیادہ. موضوع، اس لفظ کو ہم نے تلفظ والے الفاظ میں تو شامل نہیں کیا تھا، مگر اس پہ بات اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ ہم نے میم پر زور نہیں دینا. اس لیے کہ اگر آپ نے میم پر زور دیا تو عین کو نمایاں نہیں کر سکیں گے. اب بولنے میں یہ آسان تو نہیں ہوتا کہ اس طرح کے لفظ میں آپ آخر میں اگر عین آ رہی ہے تو اس کو نمایاں کر دیں، مگر ممکن ہے. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ میم پر، مو کی میم پر آپ زور نہیں دیں گے، بلکہ مو کے بعد جو حرف ہے اس پر زور دیں گے. آپ اس کو اگر آپ موضوع پڑھیں گے تو عین غائب ہو جائے گی. پڑھنا اس کو کس طرح چاہیے؟ موضوع، زو کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو آخر میں ایک ہی آواز عین کی تھوڑا سا نمایاں ہو جائے گی. موضوع، عنوان. یہاں سے میں آپ کو ایک اور لفظ جو اس سے نکلا ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کرتا چلوں.
امتحانات میں دو قسم کے سوالات ہوتے ہیں نا، سبجیکٹو اور آبجیکٹو انگریزی میں. تو ان میں جو سبجیکٹو سوالات ہیں، یعنی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، جو وہیں سے ان کے جواب ملنے ہیں. اب سبجیکٹ جو ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں موضوع، اور سبجیکٹو کا ہم ترجمہ کرتے ہیں موضوعی. دیکھا یہ کس طرح ایک لفظ سے دوسرا لفظ نکلتا ہے. تپش گرمی، طویل لمبا. اب طویل وہی بات کہ اگر آپ طویل کی بات کریں گے تو کیا حرج ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ طول کی بات بھی کر دیں. طول ہے تو پھر طولانی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے. طول، طویل، طولانی. عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے. حرارت، گرمی. اب حرارت اور گرمی میں فرق تو ہے. ہم درجہ حرارت کہتے ہیں، کبھی درجہ گرمی تو نہیں کہتے. جذب کرنا، چوسنا. اب اس میں آپ اسپونج کی مثال دے سکتے ہیں، وہ کیسے پانی کو چوستا ہے. عہد، وعدہ، جو اپنے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ عہد کرتے ہیں، یا عوامی سطح پر کرتے ہیں، آپ عہد کرتے ہیں، کسی کے سامنے عہد کرتے ہیں. سرسبز، ہرا بھرا. بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش گرد کا وقت دیں. اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں. اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں. آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. سرگرمی ہے صفحہ نمبر 91 پر. تخلیقی لکھائی کے تحت پودے بہت ضروری ہیں پر جملے لکھنا. حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلباء ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں. طلباء کے لکھنے سے پہلے پودوں کی ضرورت اور فوائد پر اجتماعی غور و خوض یعنی برین سٹارمنگ کرائیں. محترم ٹیچر، یہ جو لفظ ہے نا برین سٹارمنگ، برین سٹارمنگ، اردو میں اس کے ایک سے زیادہ مترادفات ملتے ہیں. مطلب ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے. میں ان تین میری نظر سے گزرے ہیں. اس کے مترادفات یا اس کا ترجمہ کہہ لیں، تینوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اجتماعی غور و خوض. دوسرا وہ ہے متفقہ غور و خوض. متفقہ بھی اس لحاظ سے صحیح ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں جو آپ اخذ کریں گے اس گفتگو سے، ان پر آپ نے اتفاق کرنا ہے سب نے. اور ذرا سا مشکل ایک اور ترجمہ بھی ہے، اور وہ ہے
فکری تحرک، اس کو آپ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ذرا دقیق ہے، مشکل ہے۔ تو طلباء کے جملے لکھنے سے پہلے آپ اس پر گفتگو کریں گے سب بچوں کے ساتھ مل کر، اور فائدہ اس کا وہی ہوگا جس کا میں ذکر اس سے پہلے کرتا رہا ہوں، کہ ایک تو ان کو معلومات بہت سی ملیں گی، بولنے کا اعتماد پیدا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ پودے بہت ضروری ہیں۔ کیوں ضروری ہیں؟ اس کے اسباب بہت سے ان کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر چونکہ انہوں نے اس پہ 5 سے 7 جملے لکھنے ہیں تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا، کم از کم فکری مواد ان کے سامنے آ جائے گا، اس میں سے پھر 5 جملے لکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔